अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने ज़हमत दी है इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब को। गुज़श्ता दिनों एक हमने वीलॉग किया था इन्हीं इनके साथ एनर्जी सेक्टर के हवाले से। अब हर रोज़ इस हवाले से नई खबरें आती हैं, नई-नई। अब बिजली सेक्टर जो है हमारा, उसमें कुछ चक्कर दर चक्कर मालूम होते हैं। एक घन चक्कर में फँस गया है पाकिस्तान। अवाम को चकरा दिया, मगर इंतज़ाम करने वाले, मुआहदों पर दस्तखत करने वाले, अमल दरामद करने वाले यानी ब्यूरोक्रेट और जो पावर कंपनियां हैं, ये मज़े कर गए हैं और इनका एहतसाब भी कोई नहीं होता मज़े करने के बावजूद। और एहतसाब की बात मैंने इसलिए की कि एक नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये कोई तकरीबन 970 मेगावाट की इसकी सलाहियत थी और ये 1989 में इसकी इब्तदाई मंजूरी हुई। 2007-8 में इस पे बाकायदा तामीराती काम शुरू हुआ। 2018 में इसके 4 यूनिट्स जो थे मरहलावार कौमी ग्रिड से मुंसलिक हुए और बाद में अब क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इब्तदाई तखमीना इस प्रोजेक्ट का कोई 15 अरब रुपए था और वो बढ़ते बढ़ते 5 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। मंसूबा यानी एक दिहाई ताखीर का भी शिकार हुआ। तो अरशद साहब, ये बुनियादी मैंने मालूमात तो इसमें दे दी। अब इसका किस्सा क्या है, असल खराबी कहाँ पैदा हुई है नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में? देखिए, हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं। ये 1000 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इससे हमें बिजली जब आनी शुरू होगी तो वो 9 रुपए पर यूनिट था। जब ये बंद हो गया आज से 4 साल पहले, तो जाहिर है कि जो 9 रुपए की बिजली आ रही थी, हम शिफ्ट हो गए एलएनजी या कोयले के पावर प्लांट पे। वहां से बिजली कम से कम पड़ती है 70 से 80 रुपए। जब 9 रुपए छोड़ के अब 70 से 80 रुपए पे आ गए हैं, तो इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? मैं और आप और पाकिस्तान के 260 मिलियन पाकिस्तानी जो जो बिजली इस्तेमाल करता। तो बात हम इसलिए कर रहे हैं इसके ऊपर। आपने जैसे बताया कि 1989 में ये सबसे पहले डिजाइन हुआ और उसके बाद इसमें जो इसका जो कंसल्टेंट था, यानी जिसने डिजाइन किया था, ये नॉर्वेजियन थे और पाकिस्तान में नस्पाक था। पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट इतना बदकिस्मत है कि ये 4 साल प्लानिंग कमीशन में पड़ा रहा और वहां पे इसकी मंजूरी नहीं हुई। मंजूरी क्या है, उन्होंने क्या देखना था? इस मंजूरी ना होने की वजह से ये वही प्रोजेक्ट है बड़ा मशहूर जिसके लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था कि ऊपर किशनगंगा बन रहा है और नीचे नीलम जिला बन रहा है, इसमें से पानी डाइवर्ट होगा और देखिए ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। और वाकई तकरीबन 20% इसमें बिजली कम हो रही है। होना इसमें होनी चाहिए थी 7000 यूनिट पर साल के, लेकिन 20% कम हुई। क्यों? कि ऊपर किशनगंगा बन रहा था। पाकिस्तान केस हारा है। क्यों हारा है? कि फैसला हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि ये टेंडर किसका पहले हुआ, किशनगंगा का या नीलम जिला। तो पता चला कि ये हमारा टेंडर लेट हुआ। तो 4 साल डिले प्लानिंग कमीशन में। एक तो हमें वो दचका लगा, इंटरनेशनली हमारी रुसवाई अलग हुई कि ये जो प्रोजेक्ट है आपने लेट टेंडर किया और इंडिया पे जीत गया। अब आते हैं दूसरी तरफ। कितने अफसोस की बात है कि जुलाई 2022 में इसका एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में टेल रेस। टेल रेस क्या है? कि पानी नीलम दरिया से आया, टरबाइन में गया, फिर जब वापस झेलम रिवर में छोटा तो वो पैच था 3 किलोमीटर का, उसे कहते हैं टेल रेस, यानी टनल दोबारा दरिया में छोड़ा। वो टेल रेस टनल कलेप्स करके पता चला कि वो डिजाइन फॉल्ट भी है और कंस्ट्रक्शन फॉल्ट भी है। एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो कोई कंसल्टेंट होता है, जो डिजाइनर होता है, उसकी 2 जिम्मेदारियां हैं। वो स्पेशली जो पाकिस्तान का जो नस्पाक है, ये सरकारी इदारा है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है।
ان کا کام تھا کہ کیا امریکہ، اچھا بعد میں سوری بات بتا دوں کہ امریکن کنسلٹنٹ بھی آئے اور نارویجین، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ پاکستان میں 1 میگا واٹ بھی ڈیزائن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ان کا کام یہ تھا کہ اوور آل کوآرڈینیشن کرنا، چیک کرنا، اور کوالٹی کنٹرول ان کی ذمہ داری تھی. یہ پروجیکٹ آج سے 4 سال پہلے ٹیل ریس کلیپس کر گئی، ٹوٹ گئی، اور آج تک یہ پروجیکٹ بند پڑا ہے. پوری دنیا میں آپ کو ایسی مثال کوئی نہیں پتہ چلے گی کہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہائیڈرو پاور کا رن آف دا ریور وہ ایک بند پڑا ہے. کس لیے؟ ایک چھوٹا سا اچھا، اس کی پروجیکٹ ہے وہ. ہاں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے ڈیزائن میں خرابی تھی یا اس کی تعمیراتی جو معیار ہے اس میں گڑبڑ تھی؟ کیونکہ جو پروجیکٹ 15-16 ارب سے شروع ہو کے 500 ارب پہ ختم ہوا تو اس میں تو بہت زیادہ پیسہ بھی پھر انوالو ہے. آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ کاسٹ اوور رن، یعنی جو ابتدائی تخمینہ تھا 15 ارب، یہ تقریباً 600 ارب پہ بند ہوا. کتنی بڑی غلطی ہے کہ کنسلٹنٹ کی وہ اس کو صحیح اسٹیمیٹ نہیں کر سکا کہ یہ اتنے کا بننا چاہیے. بے شک اس میں زلزلہ بھی آیا تھا تو تھوڑا سا اس کو فاؤنڈیشن کو ری انفورس بھی کرنا پڑ گیا. لیکن ہم آج بات کریں گے کہ جو ڈیزائنر ہے نسپاک، یہ کون ہے؟ آپ کو وہ یاد ہے؟ یہ نسپاک وہی ہے جنہوں نے نیو مری شروع کیا تھا، اور نیو مری میں شروع کیا تو اس میرے جیسے عاجز بندے کے ساتھ کا مقابلہ ہو گیا. یہ پوری دنیا کے کنسلٹنٹ لے کے میں نے کہا یہ فلاڈ ہے، یہ ٹیکنیکلی تم غلط ڈیزائن کر رہے ہو، اس سے ڈیزاسٹر ہوگا انوائرمنٹل، پانی کا. یہ جناب ہار گئے، یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ایک میں نندی پور کا بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر تھا، اور اس میں بھی انہوں نے کیا کیا، میں تو بعد میں ہوا کہ 22 ارب سے 80 ارب پہ پروجیکٹ چلا گیا. جب نیسپاک سے پوچھا، کیونکہ یہ بھی ڈیزائن ان کا تھا، پاور پلانٹ کو بھی ڈیزائن یہ ہر پروجیکٹ ہوتا ہے سرکاری ہے، سرکاری سب سے پہلے یہ آتے. آپ یقین کریے بات پانچی سیکٹری اس وقت واٹر پار یونس داغا تک کہ بھائی یار دیکھو اس بندے کو تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں اور یہ کاسٹ کیسے آئی، مجھے ذرا ویریفائی کرنا ایک ایک چیز. اے سارے ہاتھ جوڑ گئے ہیں. اور آج بھی یہ بات ان ریکارڈ ہے کہ سیکٹری واٹر پار جس کے اندر یہ کام کرتی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صاحب ان کو بیٹھ کے سکھائیں، ایکچولی ان کو کام نہیں آتا، ان کو ٹیرف ڈٹرمنیشن، ان کو پاور پلانٹ ڈیزائن نہیں کرنا آتا. یہ وہ لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نیلم جیلم کیوں خراب ہوا؟ اور جتنے جو پروجیکٹ ہے جو اسلام آباد میں دیکھیں، یہ جو فلائی اوور ہے، اگر نیلم جیلم پہ ہم اگر فوکس رہیں. ہاں ہم اس پہ بات آتے ہیں. اس میں ایک بات جو بڑی دیکھی ہے، بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی اس وقت کے MD کو بھی کہا کہ دیکھو یار بات سنو، آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ. کٹ اینڈ پیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انہوں نے وہ ایک چھاپا آ کے مارا اسلام آباد میں، جو پتہ نہیں کسی اور کا ہائیڈرو پار کا ڈیزائن تھا، وہ اٹھا کے لے کے آئے نیلم جیلم میں. بے شک اس میں نارویجین اور امریکن نے بھی ان کی کریکشن کرنے کی کوشش کی، لیکن ایکچولی اونر یہ تھے، مالک یہ تھے. مالک کس طرح یہ تھے کہ واپڈا کس کے اندر کام کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے منسٹری آف واٹر پار کے اندر. نیسپا کس کے اندر کام کرتا ہے؟ منسٹری واٹر پار. یعنی پیرنٹ آرگنائزیشن یہ کی ہے، ذمہ داری ان کی تھی کہ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور پھر کاسٹ کیسے بڑھی؟ دیکھیے تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے. جب ایک گھر بھی بنتا ہے اور جب گھر میں کوئی کنسلٹنٹ یا ڈیزائنر آتا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ آتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی دیکھو یہ تخمینہ ہے، اتنے کا بننا چاہیے، کس میں یہ اینٹیں ہیں، اتنی سریے لگیں گے. یہ اس کا کام ہے، یہ انجینئر کا کام ہے کہ صحیح اسٹیمیٹ لگائے. اگر وہ نہیں لگا سکتا تو پھر انجینئر کا فائدہ کیا ہے؟ پھر مطلب پاکستان میں دنیا میں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس کے ورنہ تو ٹھیکیداروں سے کام چلا لیتے. ایک تو بڑی غلطی کہ 600 ارب پہ گیا. یہ شاید دنیا میں اگر ایک ریشو نکالیں کہ پر میگا واٹ کاسٹ ہائیڈرو پاور میں کہاں زیادہ یہ دنیا میں، وہ ہے نیلم جیلم. لیکن اس کے باوجود بھی آخر کار 5 کے کمپلیٹ ہو گیا 2018 میں، اور بجلی بننا شروع ہوئی نور میں. اور کون سی بجلی بننا شروع ہوئی؟ سستی بھی تھی، گرین بھی تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں رینیویبل بھی تھی، جس میں نہ کوئی فیول لگتا ہے، نہ آئل لگتا ہے، نہ LNG لگتا ہے.
اب ہمیں ان دنوں میں محسوس ہوا بہت زیادہ جب یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوئی کہ ایل این جی وہاں سے لا رہے ہیں، کوئلہ اور سے لا رہے ہیں، وہ بھی پلانٹ نہیں چل رہے، یہ کیوں نہیں چل رہا؟ اگین جو لوگ جنہوں نے وہاں پہ کام کیا، دائرہ کے انجینئر ہیں، کچھ کمیونٹی ہے جو جونیئر انجینئرز ہیں، انہوں نے کہا جی بڑی سب سے بڑی غلطی نیسپاک کی، وہ اس کے اوپر سپرویژن صحیح نہیں رکھ سکے، ڈیزائن کو بھی انہوں نے صحیح طرح نارویجن اور جو میکٹ اچھا، ہے وہ دیکھیں، وہ اس بات آپ نے وہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ نیسپاک اس کا ذمہ دار تھا، اور جو کوالٹی کنٹرول تھا وہ انہی کو کرنا تھا، اور اس پہ یہ کہ 500 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے۔ تو اب بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ 2024 سے یہ نیلم جیلم 2022 سے 22 سے نہیں، جولائی وہاں 2022 سے 4 سال 2024 سے مکمل طور پہ بند ہے، اور اس کے بعد سے یہ بتائیں کہ کیا یہ خرابی، اس میں جو نقائص جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ وہ اس کی مرمت نہیں ہو سکتی؟ اگر مرمت اس کی ہوگی تو اس پہ اور کتنے ارب لگیں گے، یہ بتائیے ذرا۔ دیکھیے، اگر آپ بات کرتے ہیں نا سول انجینئرنگ کی، جس میں یہ ہائیڈرو پاور آتے ہیں، ڈیم آتے ہیں، یہ آتے ہیں، آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ یہ لیپ ٹاپ بند کریں تو اس میں میرے پاس کوئی 200 سافٹ ویئر، اب یہ انتہائی آسان ہو گیا، لیکن آپ نے ڈیٹا اس میں صحیح انسرٹ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا تھا کہ فلو کتنا آ رہا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، بعض کا جو بیسک چیزیں اس میں وہ مس ہوئی۔ ایک بات، ایک اس پروجیکٹ کے ساتھ ایک اور بدقسمتی بھی ہے جو وہ بھی میں ذکر کر دوں، اس کے لیے تقریباً 60 یا میرے خیال میں شاید مجھے یاد نہیں فگر، یا $100 ملین کی ٹنل بورنگ مشین بھی لائی گئی باہر سے، جو ایک دفعہ استعمال ہوئی وہ بھی اس کا استعمال نہیں۔ اس کے اوپر بھی بڑے بڑے کوشچن اٹھے کہ بھئی یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کی قیمت یہ تھی، آپ واپدہ والے اتنے کے لے کے آئے۔ تو اس پروجیکٹ کی یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ کیس بھی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہارا، ٹنل ریس بھی ٹوٹ گئی، ٹنل بورنگ مشین کو بھی وہاں پہ بڑا زنگ لگ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جو دکھ کی بات یہ ہے کہ آج اور کل جب ہمیں پاکستان میں سستی بجلی کی ضرورت تھی، جب ہمیں ایل این جی لانے کی ضرورت نہیں، پاور پلانٹ بند پڑے ہوئے، تو یہ بتائیں نا، اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جو نقصان ہوا ہے، جو نقائص پیدا ہوئے ہیں، وہ قابل مرمت ہیں یا نہیں؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کل دنیا میں اس میں کیسے ریپیئر نہیں ہو سکتی، نقائص کیسے نہیں ہو سکتے، یہ کوئی کون سا آپ 3 گورجز ڈیم بنا رہے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر کر کیوں نہیں یہ رہے ہیں؟ تو اب کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پوچھنے لو، دیکھیں ایک بات ہے، لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے کتنی کرپشن کی، آپ کتنے نہائل ہیں، آپ کیا نہیں کر رہے، یہ پاکستان میں کون پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا، ایف آئی اے پوچھے گا، آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان پوچھے گا؟ میں یہاں پہ ایک بار یہ بھی بتا دوں کہ آج سے کوئی 8 مہینے پہلے ایک میٹنگ بھی بلانے کی کمیشن کی، جی آئے میٹنگ کرتے ہیں، یہ کیوں بند ہے؟ اس میں جو پریزنٹیشن ہوئی جناب احسن اقبال کے سامنے، اور جو ڈیٹا نکلا گیا وہ چیٹ جی پی سے، یہ ایک بہت بڑا جوک ہے پوری دنیا کے، اس میں ایم ڈی نیسپاک نے چیٹ جی پی سے نکال کے 2 پیجز دیے، اور وہی میٹنگ میں سرکولیٹ ہوا، اور اس میں ایک بندہ جو ہمارا دوست ہے اس نے کہا جی دیکھیں اس پاکستان کا یہ حال ہے کہ جو اگر آپ نے اس کی ویلیوشن رپورٹ کرنی تھی، بجائے کہ اس کی انالیسس کرتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا جو اس میں سٹیل بار رکھی ہیں وہ انڈر سائز تھی، کیا سیمنٹ کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، کیا کنکریٹ ٹھیک نہیں تھی، کیا لائننگ ٹھیک نہیں ہوئی، یہ نہیں تو ہوا۔ جن صاحب نے پریزنٹیشن دی تھی وہ کیا پروفیشن کے حساب سے وہ انجینئر تھے؟ ایک بات آپ کو تو جو میں نے انٹریکشن دیکھی، ایک بڑی جو میں بدقسمتی ہے، ڈائریکٹ سوال میں پوچھ رہا ہوں، اس آپ کا میں آپ کو جواب دیں۔ جواب میں اس حساب سے دوں کہ جو مجھے پتا ہے جو ہونا چاہیے اس طرح۔ نہیں نہیں، میں بات یہ پوچھ ہے رہا ہوں کہ وہ کہ انجینئر تھے یا نہیں تھے بائی پروفیشن؟ وہ بالکل انجینئرز تھے۔ یہاں میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بات ہے، میں بھی انجینئر ہوں، وہ میں نے یو ایس اے انٹرنیشنل کام کیا، وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پاکستان میں یہ کیا بات ہے کہ انجینئرز 3 پیس سوٹ بیٹھ کے بیٹھا اتنے بڑے ٹیبل کے ساتھ، یہ کبھی سائٹ پہ گئے یا نہیں گئے؟ یہ تو بڑی دفعہ میرے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے جب اور بڑی ٹیم ہے یون کے ساتھ، کہ یار ہم آپ ملاقات کراتے ہیں واپٹا کے انجینئرز کے ساتھ، نسپا کے ساتھ، یہ اتنے بڑے ٹیبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے 3 پیس سوٹ کی، یہ کبھی سائٹ پہ گئے؟ کیا کام ہے انجینئر کا دفتر میں بیٹھنا؟
یہ بات پہ کلیریفائی کر دو ایز اے پروفیشنل انجینئر. ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ دفتر میں بیٹھا ایک. اور پھر دوسری بات یہ کہ پریزنٹیشن لینے والا کون تھا؟ وہ تھا آپ کے چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال صاحب. آپ ان کا بھی حال دیکھیں. لیکن مجموعی طور کے پر دکھ اور انتہائی صدمے کی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جبکہ ایل این جی نہیں آ رہی، جبکہ بجلی بڑی یہ پوائنٹ تو مہنگی ہے، ہو گیا تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر وہ یہ پوائنٹ اس سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کے بل کتنے آ رہے ہیں. یہ پوائنٹ آپ اس سے محسوس، وہ دل ہے آپ کے پاس امتیاز گل کہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 اس کو 18,000 کا بل آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ نیلم جلم کمپوننٹ ہے. یہ وہی پروجیکٹ ہے کہ جس میں ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، جس میں ایک فیس لگتی تھی، آج تک بھی ہم دے رہے ہیں. نیلم جلم سرچارج. یہ بات بڑی چپتی ہے، دل کو لگتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ کس طرح کتنے، آپ ذرا چیک کریں ڈیٹا. 2 سال میں کتنے لوگ خودکشیاں کر چکے ہوئے اس بجلی کی وجہ سے. تو کیا ہم ان کے لواحقین کے لیے یا پاکستان کے عوام کو یہ نہ بتائیں کہ کتنا بڑا پروجیکٹ جو اسے 9 روپے کی بجلی آنی تھی آپ لے رہے ہیں 70 روپے کی، 80 روپے کی، بلکہ کچھ کوئلے کے پاور پلانٹ ہیں جہاں سے نہیں، لیکن 200 روپے کا بھی یونٹ آتا ہے. آپ بھی بڑے بھولے ہیں جناب. جب 9 روپے فی یونٹ بجلی والا جو منصوبہ ہوگا اس میں جنہوں نے شروع میں پیسے نکالنے سے نکال لیے، لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے جب آپ باہر سے کوئلہ، ڈیزل، گیس منگواتے ہیں. تو اس میں پھر تو میرا خیال ہے جو چونکہ ڈالرز میں آپ کماتے ہیں، اس میں تو جتنے بھی کمیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ غیر ملکی کرنسی میں، لہٰذا انہوں نے بڑی فطری سی بات ہے کہ جب آپ کو ڈالر نظر آئیں گے تو آپ وہی کام کریں گے کہ فوری طور پہ آپ کا خزانہ کیسے بھر سکتا ہے. تو اس پروگرام کو میں ابھی ادھر ہی ختم کرتا ہوں. نہیں، ایک کلیریفیکیشن، ایک بات بتاؤں، آپ نے یہ بات کاٹنی نہیں ہے. یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے کہ کتنی اس میں کرپشن ہوئی ہے. پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن کتنے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 15 ہیں. اوکے. ان کا کیا کام ہے؟ یہ کام میں اور ڈسکس کریں. ہمیں ایک صاف پتا کہ جو چیز بننی تھی، میرے خیال میں اس کی میکسیمم کاسٹ 100 بلین سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، 600 چلے گی. ان کا کیا کام ہے؟ آج اس کا بل آف کوانٹیٹیز نکالیں، دیکھیں کہ یہ چیز کتنے کی آئی ہے، کتنی چیزیں کتنے کی آئی ہیں. کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک کس بندے کو آپ نے پھانسی لٹکایا ہے، جو کہ چائنا میں ہوتا ہے، ابھی ڈیلیگیشن وہاں سے ہو رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ 226 کروڑ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر دیا. دیکھیں، سچی آپ بات ہے کہ وہ چین کی آپ مثال نہ دیں. وہاں پہ تو جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اس قسم کے معاہدے نہیں کیے ہوتے، انہوں نے کوئی کمیشن نہیں کھائی ہوتی، لہٰذا بلا تفریق، بلا امتیاز جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے کسی بھی نوعیت کی کرپشن کا، وہ اس کا حساب چکا دیتے ہیں. میں امتیاز گل، سچی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ہیلتھ کے بھی ایشو ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو یقین کریں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا روتے ہوئے کس لیے کہ میرا گاؤں بھی ہے اور لوگ آتے ہیں کہ جی بل اتنا ہے، 25-30 ہزار تنخواہ، 12,000 بل ہے. بل کیوں زیادہ آیا؟ ہاں، یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. ایک اور، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں، آپ کو پتا ہوگا، ایک بات ایڈ کریں، کتنے پیسے ہم نے لیے IMF سے؟ تقریباً $7 بلین. اس سے نقصان کتنا ہو چکا ہے؟ $4 بلین کا. جی، یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے. یہ ایسے ہی نقصان ہوتے ہیں. چلیں، صحیح ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ میں پروگرام اسی پہ ختم کروں گا کہ یہاں پہ جس نے جتنی مرضی جتنی بڑی کرپشن کی ہو، اس کے لیے احتساب بیورو نہیں ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں ہے. وہ صرف اسی وقت آتا ہے جب آپ حکومت سے نکل جاتے ہیں، حکومت کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور آپ سے پھر پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ نے ارشد عباسی صاحب کی باتیں سنی. ان کے ساتھ ایک اور شو کریں گے، وہ ہم کریں گے کہ جو پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، وہ اس اصل جو خرابی ہے وہاں سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح پاور کمپنیوں کو ایک یونٹ پیدا کیے بغیر مسلسل اربوں روپے بلکہ سینکڑوں ارب روپے سالانہ اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. یہ پروگرام ضرور کرنا ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں، میں قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، بتاؤں قوم کو کہ پاور پہ پرچیز ایگریمنٹ میں انہوں نے کیا کیا غلطی کی، جو کہ ٹھیک بھی ہو سکتی لیکن کس کے پاس ہم جائیں. میں امتیاز کو لے کر آخر پروگرام میں اینڈ کروں. ایک بات، 2 باتیں لوگ بہت کہتے ہیں. دیکھیں، آج کل موبائل ہر کے پاس ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب جتنی بڑی چوری کریں گے آپ کو اتنے بڑے تگمے ملیں گے، اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا. ایک دوسرا، اب عدالت ایک ہی رہ گئی ہے، وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی. پاکستان میں
کوئی پوچھنے والا ہے، جواب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے وہ مر گئے ہیں، وہ وفات پا گئے۔